बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ अहम मामलात पे बात करनी है। वीडियो मुख्तसर है और मामलात बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद भी मुख्तलिफ़ जो डेवलपमेंट्स हैं उसके साथ साथ मरहलावार हम बात भी करेंगे, तफसीली बात भी करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस मामले पर नज़र है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी है। दोहा कतर में मुज़ाकरात होने थे। आज जुम्मे के दिन बताया गया था 17 अक्टूबर को कि इन मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। लेकिन इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तकरीबन 4 बजे का वक्त है और अभी तक इन मुज़ाकरात के हवाले से कोई कंफर्म इतला नहीं आ रही। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि उनके पास कोई स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इतला नहीं है इस हवाले से कि जी मुज़ाकरात कहाँ पे होंगे, कौन करेगा। तो कल से ये जो ख़बरें आ रही थी तो इसका मतलब ये है कि अगर इस वक्त तक ये मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके या पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने इससे लाइल्मी का इजहार किया है तो इसका मतलब ये है कि चंद ही घंटों बाद वो सीज़ फायर ख़त्म होने को है जो 48 घंटे के लिए आर्जी तौर पर जिसका ऐलान पाकिस्तान ने किया था। अब इसके बाद क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के हवाले से बात करेंगे। पंजाब हुकूमत ने इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है, सिफारिश भेजी है वफाकी हुकूमत को। आज एक बड़ा हमला हुआ है शुमाली वज़ीरिस्तान में और इस हमले के लिए वही हिकमत अमली अपनाई गई है जो हिकमत अमली हमने देखी कि जिस तरीके से हुआ बन्नू में मुतअद्दिद हमले हुए। क्वेटा FC हेडक्वार्टर के ऊपर एक बड़ा हमला जो है वो किया गया और पहले बारूद भरी गाड़ी टकराना, उसके बाद कुछ मिलिटेंट्स का, हमला आवरों का उस कैंप के अंदर या हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होना और फिर वहाँ पे मुकाबला करना। यही सूरत हाल और इसी तरह की हिकमत अमली जो बन्नू के मुतअद्दिद अटैक्स में हमने देखा। जैश फुरसान मोहम्मद ये ज़ैली तंजीम है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का और ये ज़िम्मेदारी भी इसने कबूल की है। एक महाज़ाराई का आगाज़ हुआ है खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ के बीच में बाकायदा तौर पर। लकी मरवत में एक फायरिंग का तबादला हुआ है अमन कमेटी और मिलिटेंट्स के बीच में। 5 उसमें मिलिटेंट्स जो हैं ये मारे गए हैं। ये जो है बताया गया है कि ये बटालियन हेडक्वार्टर था, मीर अली में खदी का इलाका है और ये जो कैंप था या किला था इससे बारूद भरी गाड़ी टकराई मिलिटेंट ने, एक मिलिटेंट ने, उसके बाद मज़ीद लोग जो हैं ये दाखिल हुए। एक इतला ये है कि 4 इसमें मिलिटेंट्स मारे गए हैं। दूसरी इतला ये है कि इसमें 6 मिलिटेंट्स जो हैं ये मारे गए हैं। 7 अफराद इसमें शहीद हुए हैं। इसमें नायक सब क्लर्क बिलाल हैं, हवालदार नजीब हैं, सिपाही अज़ीर हैं, सिपाही रहमान, सिपाही हुसैन और एक जो हजाम है करीम के नाम से सिविलियन, ये इन शुहदा में शामिल हैं। फायरिंग का सिलसिला जो है ये कुछ देर तक, बल्कि एक लंबे टाइम तक किस लिए चलता रहा क्योंकि जब हमलावर अंदर दाखिल होते हैं तो फिर मुकाबला होता है, फिर मज़ीद नफरी तलब की जाती है और आसपास के जो इलाकों की सूरत हाल है वो भी लोगों को कह दिया जाता है कि जी आप घरों में महसूर रहें। मकामी स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे, जो असातिज़ा थे, वो पसे रहे, कई घंटों तक पसे रहे। उनकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि जी 2-3 जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो धमाका हुआ इससे स्कूल की जो खिड़कियां हैं उसके शीशे टूटे और शीशे लगने से 2-3 बच्चे मामूली ज़ख्मी हुए। किसी को गोली नहीं लगी, कोई धमाके वगैरह में ज़ख्मी नहीं हुआ। वहाँ स्कूल के एक उस्ताद या प्रिंसिपल जो थे या जो हेडमास्टर थे, जो भी साहब थे, वो बता रहे थे वीडियो में और कहते हैं कि परेशानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुतालबा किया कि उनको बहिफाजत जो है उनको रास्ता दिया जाता कि ये बच्चे जो है स्कूल जा सकें। तो बाद में ये इतला आई कि जब सूरत हाल थोड़ी सी हुई नॉर्मल तो उसके बाद फिर ये हमने देखा कि वहाँ से ये जो बच्चे थे इनको निकाल लिया गया। अच्छा, ये जो हमला है इसकी ज़िम्मेदारी जैश फुरसान मोहम्मद हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की है और पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि TTP हो या हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप हो या बाकी तंजीमें हों, उनकी लीडरशिप जो है ये अफ़गानिस्तान में मौजूद है। ये ताज़ा हमला, ये इससे भी हम इस चीज़ को, इस हमले को लिंक कर सकते हैं दोहा के मुमकिन मुज़ाकरात से कि ये सबोताज हुआ है ये अमल या सबोताज होने का इम्कान है, ख़दशात मौजूद हैं।
کیونکہ جب بھی پاکستان کے اندر اتنا اس قدر بڑا حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے تانے بانے افغانستان کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، یا یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اس حملے کی منصوبہ بندی جو ہے یہ افغانستان میں ہوئی۔ شواہد بھی پاکستان کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اور بعد میں جب حملہ آوروں کی لاشوں کی شناخت ہوتی ہے تو اس میں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جی ایک یا دو یا متعدد جو اس میں حملہ آور ہیں یہ افغان نیشنلز ہیں۔ تو ہم نے پاکستان کا جو رد عمل دیکھا ہے اس حوالے سے وہ یہی ہے کہ انسیڈنٹ بیسڈ کارروائیاں ہم نے بہت ساری دیکھی ہیں۔ بڑے حملے ہوتے ہیں تو اس کا رد عمل جو ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ جی ادھر دیکھا جاتا ہے افغانستان کی سائڈ پہ۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ جی یہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کی شناخت بتائی گئی ہے قاری جند اللہ کے نام سے، جو خالد بن ولید خودکش اسکواڈ کا رکن تھا، اور یہ ذیلی دڑا ہے حافظ گل بہادر نیٹ ورک کا۔ اور ظاہر ہے کہ اب اس معاملے کو جوڑا جا سکتا ہے۔ اب جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو کچھ ہی گھنٹے رہتے ہیں، وہ 48 گھنٹے جو ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا جو وہاں سے کوئی خلاف ورزی کی جائے گی سیز فائر کی، یا یہاں سے کوئی اٹیک کیا جائے گا، یا پاکستان کی طرف سے؟ پاکستان نے تو کہا ہے کہ جی ہمارا سیز فائر جو ہے وہ صرف سرحدی جو علاقے ہیں، جو افغان فورسز اور پاکستانی فورسز آپس میں جن کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، تو یہ سیز فائر اس حوالے سے ہے۔ پاکستان نے واضح پیغام بھیجا ہے کابل کو کہ ہمارا جو اگر کوئی ہمارا مطلوبہ کوئی شخص، کوئی گروہ وہاں پہ پایا جاتا ہے جو پاکستان میں حملوں میں ملوث ہے، تو پاکستان اسی طریقے کے حملے کرے گا جس طریقے سے خوست، پکتیا، پکتیکا اور باقی علاقوں میں پاکستان فضائی کارروائیاں کر چکا ہے۔ تو خدشات بہت زیادہ موجود ہیں۔ اس سیز فائر کے بعد کیا ایکسٹینشن کا اعلان ہوگا؟ کیا اس سیز فائر میں توسیع کا اعلان کیا جائے گا، یا خاموشی کے ساتھ یہ سیز فائر جو ہے اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا؟ یہ بتایا گیا ہے دفتر خارجہ کی طرف سے کہ کوئی ڈپلومیٹک مشن جو ہے یا جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو جو ہے بحال رکھا گیا ہے، یہ جو چینل ہے یہ کھلا رکھا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہو رہا۔ میں نے افغان سائٹ سے معلوم کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ کل تک جو ایک نام آ رہا تھا وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد، جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں، کہ ان کی سربراہی میں وفد جائے گا، لیکن اس پر اتفاق نہیں ہو رہا کہ یہ وفد کس کی سربراہی میں جائے گا، کون جائے گا۔ ادھر ہی جو طالبان کا دفتر ہے وہاں پہ یہ وہاں کے جو لوگ ہیں یہ بات کریں گے، یا افغانستان سے کوئی وفد جائے گا۔ امیر خان متقی کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ان کے دورہ ہندوستان کی وجہ سے شاید اتنے ٹھیک نہیں ہیں کہ مناسب نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ ان کی قیادت میں وفد جائے۔ کس لیول کا وفد جائے یہ بھی ایک سوال ہے۔ کوئی فل جو منسٹر ہے یہ جائے، یا کوئی دوسرا سفارتکار جو ہے اس کو یہ ذمہ داری دی جائے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک جو دوحہ میں اسی طرح کا ایک اجلاس ہوا تھا اقوام متحدہ کا، تو ذبیح اللہ مجاہد کی سربراہی میں ایک وفد جو ہے یہ افغانستان سے گیا تھا۔ اب ملا یعقوب مجاہد، امیر خان متقی، ذبیح اللہ مجاہد، ان میں سے کوئی، یا پھر ملا عبدالغنی برادر یا سہیل شاہین۔ تو ابھی تک کل رات تک یہ اطلاع بھی تھی کہ شیخ ہبت اللہ اخندزادہ نے منظوری نہیں دی کون جائے گا کون نہیں جائے گا۔ تو غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور یہ غیر یقینی کی جو صورتحال ہے یہ خاصی خطرناک ہے، لیکن دونوں سائڈ سے دیکھنا ہوگا، بڑے لیول پر بھی اور نیچے جو فورسز ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مذاکرات سے ہی اگر مسائل حل ہونے ہیں تو پھر مذاکرات کو یہ موقع ملنا چاہیے۔ آج لکی مروت میں ایک کارروائی ہوئی ہے امن کمیٹی اور ملیٹنٹ گروپ کے درمیان۔ اس میں بھی ایک کمانڈر ارمڑی کے نام سے اور اس سمیت 5 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں۔ اس گروپ کا بھی تعلق بتایا گیا ہے کہ یہ حافظ گل بہادر گروپ تھا، اور اس سے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں جو ہیں، ایک بلوچستان سے خبر ہے، مستنصر جو اسسٹنٹ کمشنر زیارت بلوچستان محمد افضل کا بیٹا ہے، یہ 2 مہینے پہلے اس کو اغوا کیا گیا تھا، یہ رہا ہو کر گھر پہنچا ہے۔ البتہ ان کے جو والد ہیں اسسٹنٹ کمشنر زیارت، یہ ابھی تک ان کی تحویل میں ہیں، اور کچھ دن پہلے اسی اسسٹنٹ کمشنر کے حوالے سے، ان کے صاحبزادے کے حوالے سے یہ غلط خبر بھی چلائی گئی تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن یہ زندہ ہیں۔ وہ ایک AI جنریٹڈ ایک تصویر چلائی گئی تھی، آپ کو اگر یاد ہو میں نے اس پہ بات بھی کی تھی۔ اچھا، ایک معاملہ ہوا ہے خیبر پختونخوا حکومت
اور وفاق کے درمیان باقاعدہ محاذ رائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پہلا بڑا انکار جو ہے یہ سامنے آیا ہے، اور ایک اہم اجلاس آج ہو رہا تھا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی ایجنڈا پہ شامل تھا۔ کچھ زراعت سے متعلق گندم کے معاملات سے متعلق اس اجلاس میں فیصلے ہونے ہیں۔ ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو اس اجلاس کے فیصلے بھی آپ کے سامنے آ چکے ہوں، اور افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے۔ اچھا، اس انکار کے سلسلے میں ایک تو مزمل اسلم کو بھیجا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، سابق مشیر برائے خزانہ، اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی جو ہے یہ مزمل اسلم کریں گے۔ معاف کیجیے گا۔ سہیل آفریدی نے ایکس کے اوپر وضاحت بھی دی ہے اور لکھا ہے کہ میں نے آج وفاقی حکومت کی زراعت اور افغان مہاجرین کے حوالے سے میٹنگ میں ذاتی طور پر شرکت سے اس لیے معذرت کی ہے کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان کو ووٹ اور مینڈیٹ دیا ہے، اور جب تک میں عمران خان صاحب سے مل کر پالیسی گائیڈ لائنز نہیں لیتا تو کسی ایسی میٹنگ میں شرکت صوبے کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرے گی اور متعلقہ اتھارٹیز کو ڈائریکشن جاری کرے گی تاکہ میری اپنے لیڈر اور خیبر پختونخوا کے عوام کے مینڈیٹ کے امین اور نمائندہ عمران خان سے ریگولر ملاقات کا انتظام کیا جائے۔ اس حوالے سے ہماری قانونی ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت تمام قانونی فورمز پر بھی جا رہی ہے۔ اچھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط بھی لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ اور 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں۔ میرا آئینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ اپنی جماعت کے سرپرست اعلیٰ عمران خان سے ہدایات لوں جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ میں نے وفاق کی وزارت داخلہ اور ہوم منسٹری پنجاب کو پہلے ہی لکھا ہے، متعدد کوششوں کے باوجود ملاقات نہیں کرائی گئی، لہٰذا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سمیت حکام کو عمران خان سے ملاقات کے لیے احکامات جاری کیے جائیں، یہ انہوں نے اس خط میں لکھا ہے۔ لاہور سے خبر ہے، وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان TLP پر پابندی عائد کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے، اور اس بابت سمری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ صوبے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور بے قابو احتجاجوں کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کا TLP کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے یہ دیکھنے والی چیز ہوگی، لیکن TLP کی قیادت جو ہے یہ فی الحال منظر عام پر نہیں ہے۔ صورتحال جب آپ پنجاب سائڈ پہ دیکھتے ہیں اور خصوصاً اسلام آباد اور راولپنڈی کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو پھر راستوں کی بندش کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مشکل صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں پاکستان کے، کچھ افغانستان کے معاملات۔ میری اور آپ کی مشترکہ طور پر اس معاملے پر نظر ہے، میرے ساتھ جڑے رہیے، میں اسی طرح آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس دیتا رہوں گا، اور خصوصاً اس معاملے پر کہ یہ سیز فائر جب باقاعدہ طور پر 48 گھنٹے کا عارضی سیز فائر گزر جائے گا، 48 گھنٹے ختم ہو جائیں گے، گزر جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، بڑا سوال ہے، اور اس بڑے سوال کا جواب ڈھونڈنے کی مشترکہ کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔